अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। अगर आप तरक्की याफ्ता माशरों या मुल्कों को देखें तो वहाँ पे आपको मेरिट, कानून और आइन की अमलदारी नजर आएगी। गुज़िश्ता रोज़ से पाकिस्तान में एक बहस हो रही है। एक वफाकी वज़ीर के बच्चों की फ़ीस माफ़ी का मामला है और उसके नतीजे में एक बड़े, जिसे आप कह सकते हैं प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया। वो गैर मुल्की प्रिंसिपल हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सियासी दबाव डाला गया। अब ये कोई पहली सियासी मुदाखलत नहीं है जो किसी इदारे में की गई हो, बहुत सारी मुदाखलतें यहाँ पे होती हैं और एक लंबी तारीख़ है। और उसकी वजह है कि आज हम इस नहज पे पहुँचे हुए हैं। हमारी जो हुक्मरां इशराफिया है वो अपने आप को मेरिट, आइन, कानून से मावरा समझती है। ये एचिसन कॉलेज तो एक मिसाल है, इधर हम बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं। अगर आप ये देखें कि एचिसन कॉलेज में अगर गवर्नर साहब इस तरह मुदाखलत कर रहे हैं तो दीगर इदारों में कितनी मुदाखलत होती होगी। अगर आप एचिसन को ही ले लें, 2015 में भी एक इस किस्म की स्टोरी सामने आई थी। उस वक्त के एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल को फारिग कर दिया गया था। इवन के बरतानवी मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया था। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की सियासी शख्सियात थीं, उनके फैमिली के बच्चे थे जिनको एडमिशन नहीं मिले, वो टेस्ट में फेल हो गए थे, जिसकी वजह से सारा दबाव डाला गया और बाद में प्रिंसिपल साहब को फारिग कर दिया गया। गार्डियन की उस स्टोरी के अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि जो एडमिशन के पेपर्स होते हैं, जो दाखिला टेस्ट होता है, उसका जो पर्चा था वो बेच दिया गया, वो मुबैना तौर पे करप्शन हुई और वो 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए में बेचा गया मुबैना तौर पे। गार्डियन ने वो लिखा और 20 लाख के आगे उन्होंने लिखा हुआ है 12,000 पाउंड। जी हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज से चंद साल पहले तक 20 लाख रुपए में आपको 12,000 पाउंड मिलते थे। आज 12,000 पाउंड किधर है और 20 लाख रुपया किधर है। आज 20 लाख रुपए की कदर जो है वो 6,000 पाउंड से भी नीचे गिर चुकी है। बताने का मकसद ये है कि जब मेरिट ना हो, जब आइन ना हो, जब आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद ना हो तो फिर ना आपकी मईशत दुरुस्त हो सकती है, ना आपके रुपए की कदर में इजाफा हो सकता है, ना आपके मुल्क के अंदर दीगर चीज़ों में कोई बेहतरी आ सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सबको सोचने की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या वफाक के साथ ताउन करेगी, इसलिए कि आज एक बड़ा बदकिस्मत वाक़या पेश आया जहाँ पे चीनी इंजीनियर्स को टारगेट किया गया। सिक्योरिटी की सिचुएशन भी है, सियासी मामलात भी ऐसे हैं, इन मामलात पे भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर मामलात हैं, कोशिश होगी कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में उन पे भी बात करें। लेकिन सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान साहब। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि इस वक्त जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, हमने देखा कि बड़ा बदकिस्मत वाक़या ये पेश आया। ये तकाजा करता है कि इस वक्त सारी जो हुकूमतें हैं वो एक दूसरे से ताउन भी करें, मिल बैठ के काम करें। आपको लगता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो मुकम्मल ताउन कर रही है वफाक के साथ? सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, इंतज़ामी एतबार से। देखिए, बहुत शुक्रिया पहले आपका। दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों 2 दफ़ा अली अमीन साहब की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से। एक दफ़ा SFIC में और एक दफ़ा उससे पहले। उसका मकसद ही ये है कि अली अमीन साहब, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उनकी पोजीशन इस वक्त बहुत सेंसिटिव है। वो अगर थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव उनका कभी भी नज़र आता है तो पार्टी के अंदर से भी उन पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात आते हैं कि जी आप कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, ये हो गए। पार्टियों वाले भी फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो बिल्कुल भी रब्ता नहीं रखते, फिर जैसे आपने अभी डिस्कशन की, बदकिस्मती से ये वाक़या जो हुआ, कीमती जानें ज़ाया हुई चीनी इंजीनियर्स की, साथ में हमारी भी वाक़यात ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पाकिस्तानी भी शहीद होते हैं। अफसोस होता है इस तरह के वाक़यात। ये देखें, अभी सूबा अपने से ये नहीं कर सकता। ये टेररिज्म जो आपको वफाक से हेल्प चाहिए और ये कौमी सलामती का मसला है। मतलब ये तो सिर्फ PTI का या KP का मसला नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। इसी तरह जो बाकी हमारे बजट के मसले हैं वो भी वफाक से रिलेटेड है। इसी तरह जो हमारे अफसरान के हैं, IG है, चीफ सेक्रेटरी है, वो भी वफाक से रिलेटेड है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम उनसे इस हद तक कि एक नाम नहाद वज़ीर आज़म हो या फॉर्म 47 वाला हो या 9-10 तारीख को जीता हो, जो भी है, लेकिन हर उन्हें काम भी करते हैं इनके साथ और ताने भी इनको मारते हैं। नहीं, देखिए, तो वो तो एक हकीकत है, उससे तो हम पीछे नहीं हट सकते ना। हम तो ये नहीं कह सकते कि जी बहुत ठीक इलेक्शन हुआ है और या ये वाकई जेन्युइनली जीते हैं, वो उससे तो हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन साथ में जो मैंने ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम जो ज़रूरी हैं सूबे के लिए, सूबे के अवाम के लिए डिलीवर करने के लिए, उसके लिए हम साथ में बैठने को भी तैयार हो जाते हैं एज चीफ मिनिस्टर
اور ایز پرائم منسٹر اور کام کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اس وقت جو آپ کی جماعت کا مسئلہ لگ رہا ہے وہ لگتا ہے حکومت سے زیادہ اندرونی ہے۔ کل تو اس طرح کی خبریں آ گئیں کہ وہاں پہ کوئی ہاتھا پائی ہو گئی مبینہ طور پہ، بعد میں اس کی ایک طرح سے تردید بھی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک اتنے زیادہ معاملات خراب ہو گئے جماعت کے اندر ہی؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو آبویسلی ہمارا کچھ عرصے سے آپ کو بھی پتہ ہوگا لیڈر سے تو رابطہ بہت مشکل سے ہوتا ہے، یہ کچھ وکیل ہیں وہی رابطہ کرتے ہیں ملتے ہیں، باقی تو کیا یہ آن پرپز آپ لوگوں کو نہیں لے کے جاتے؟ آج بھی 3 وکیل کھڑے تھے، اب باقی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ کیوں نہیں جا رہی؟ یہ دیکھیں ابھی مین پرابلم ہمیں یہی آ رہا ہے، مین پرابلم اس کی وجہ سے پارٹی میں بھی بہت زیادہ ایک مسئلہ ہے کہ صرف وکیل جاتے ہیں۔ اب بقول ان کے ہم آرڈر لے کے جاتے ہیں، جیل انتظامیہ کہتی ہے کہ نہیں جی ایک دن وکیلوں کا ہوتا ہے ایک دن فیملی کا ہوتا ہے، تو ہم تو نہ وکیل ہیں نہ فیملی ہیں، تو پولیٹیکل لوگ اسی طرح رہ جاتے ہیں اور وکلاء ملتے ہیں، تو اس سے بھی ایک ہارٹ برن ہے لوگوں میں کہ وہ جا کے اپنی بات کر آتے ہیں، بات سن بھی آتے ہیں۔ سیاسی لوگوں کو اس طریقے سے جس طرح مطلب ہماری پارٹی کا آرگنائزیشن ہے، یہ ایک مین جو بات ہے آپ نے جس کا ذکر کیا کہ اس آپس میں لڑائی جھگڑے کی حد تک یا تو میں کی حد تک یا بحث و مباحثے کی حد تک بات پہنچ جاتی ہے، تو یہ اس کا ایک مین ریزن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک فرینکلی ہماری پارٹی سے ٹاپ لیڈرشپ کافی لوگ چلے بھی گئے ہیں، تو 9 مئی کے بعد سے پریس کانفرنسیں کر لیں تو ایک خلا پیدا ہوا ہے اوپر، شاید اس کو پر کرنے کے لیے بھی لوگ مطلب کہ اگر ابھی جو چہرے آپ سامنے دیکھتے ہیں تو اس میں ہارڈلی کوئی چہرہ ایسا ہوگا جو 3 سال سے آپ کی جماعت کا حصہ ہے، شاید ہی کوئی ایسا چہرہ ہو۔ میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو اوپر کی جگہ خالی ہوئی ہے، اور 9 مئی کے بعد بہت سے لوگ نے اس میں لوگوں نے پرفارم بھی کیا ہے، یہ نہیں کہ مطلب صرف ویسے ہی آگے مشکل وقت میں لوگ سامنے آئے ہیں، مشکل وقت میں لوگوں نے پارٹی کو سہارا دیا ہے، مشکل وقت میں لوگوں نے کیسز کا سامنا کیا ہے، تو وہ لوگ بھی سامنے آئے ہیں، تو یہ ابھی تھوڑا سا مطلب ٹائم لگے گا اس کو سیٹل ہونے میں۔ ٹھیک ہے، اچھا کیسز کی بات کریں تو خان صاحب کے جو کیسز ہیں اس میں کور کمیٹی کے اندر جماعت کے اندر کیا فیلنگ ہے کہ کیا وہ صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ ان کی رہائی کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا یہ اس وقت پرائورٹی ہے یا پرائورٹی اپنی حکومت بچانا ہے، معاملات کو چلانا ہے؟ کیا پرائورٹی ہے جماعت کا؟ کل جو ہماری کور کمیٹی میٹنگ تھی اس میں زیادہ تر بحث ہمارے وکلاء نے کی، اور اسپیسیفکلی خان صاحب کی کیسز کے اوپر اور ان کے جیل سے باہر نکلنے کے اوپر۔ اس پہ ہم نے ٹائم لائن ان سے مانگی، اس میں وکلاء کا آبویسلی جب وکلاء بیٹھتے ہیں تو ان کا آپس میں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے، کسی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی مہینہ لگے گا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی 2 مہینے، کوئی کہتا ہے 3 مہینے، لیکن الٹیمیٹلی انشاءاللہ خان صاحب نے نکلنا ہی ہے۔ اور ساتھ میں جو وکلاء کی ہے بات وہ یہ ہے کہ آپس میں تو وہ ان چیزوں پہ ظاہری بات ہے ان کا اختلاف ہوتا ہوگا، لیکن سارے اس بات پہ ایگری ہیں کہ اس میں صرف لیگل اینگلز نہیں ہیں، اس میں بہت سی اور بھی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے خان صاحب کی کیسز میں کبھی رکاوٹ آتی ہے، کبھی تیزی آ جاتی ہے، تو وہ بھی ایک اینگل ہے۔ تو وہ وکیل اپنے طور سے تو صحیح کہتے ہیں کہ جی لیگلی تو ہم فائٹ کر لیں گے، لیکن جو باقی حالات ہیں وہ ہمارے اس سے قابو سے باہر ہوتے ہیں۔ اچھا آج بھی آپ کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ اب ہم جلسے وغیرہ بھی کریں گے، اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں ملی، ویسے تو وہ معاملہ بھی ہائی کورٹ میں ہے، پشاور میں بھی جلسہ ہوگا، تو یہ جلسے ملک گیر جلسے ہوں گے، کیا پلان کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے اور جو مطلب سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں کیا ہوا، مطلب کون جیتا کون ہارا، کون 30,000 سے 1,30,000 پہ پہنچا، کون 1,30,000 سے 30 پہ پہنچا، یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ہم نے بھی بحیثیت پارٹی اور جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے، جو انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہے، چاہے وہ سٹریٹس پہ ہے، چاہے وہ جلسے ہیں عدالتوں میں ہیں، ساروں ہیں ہم کرتے رہیں گے۔ عید کے بعد انشاءاللہ زیادہ آپ دیکھیں گے کہ ایک موومنٹ شروع ہوگی اور وہ انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی، اپنے صرف اسی بات کے لیے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کا کوئی حساب کتاب کیا جائے۔ اچھا یہ جو عید کے بعد آپ لوگ موومنٹ کی بات کریں، اس میں دیگر جماعتوں سے بھی آپ رابطہ کریں گے جو اس میں کہ یہ انڈیپینڈنٹلی آپ لوگ؟ نہیں، ہم باقی جماعتوں سے بھی کل بھی ایک جماعت سے بات ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے،
اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایسے اتنے مخالفین ہوں، مطلب ایسی مخالف جماعتیں ہوں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف یہ ایک پوائنٹ پہ ہم ایگری کر لیں، باقی منشور ان کا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو سکتی ہے؟ بالکل مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا، اس میں دھاندلی ہوئی ہے، غلط طریقے استعمال کیے گئے ہیں، تو مطلب اگر ان کے ساتھ بھی ہم مختلف پارٹیز ہیں، انشاءاللہ عید کے بعد تھوڑا سا شیپ اپ ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا، الائنس کی صورت میں ہم آگے بڑھیں گے، صرف تحریک انصاف نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی جو آپ کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اس میں بھی آپ نے کہا کہ خان صاحب کے مقدمات کے اوپر کافی بات ہوئی، اور مقدمات کی ایک لیگل سائیڈ کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی سائیڈ ہے، تو یہ آپ لوگ فیل کرتے ہیں کہ جو سیاسی قیادت کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو آپ لوگوں نے سیاسی پلاننگ کرنی ہے، چیزیں کرنی ہیں، اس میں ایک طرح سے آپ کو ڈاک میں رکھا جائے اور پارٹی کے اندر بھی اختلاف پیدا کیا جائے؟ دیکھیں جس طرح آپ نے ہارٹ بن کا ذکر کیا، اب یہ مروہ صاحب کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو اجازت دیں، نہ ہی بیرسٹر صاحب کے ہاتھ میں ہے، آپ کو نہ جانے دیا جائے، ان لوگوں کو روز جانے دیا جائے، تو یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے حکومت کی طرف سے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ۔ اب یہ دیکھیں، آج مجھے کسی نے فگر بتائی ہے کہ 900 ملاقاتیں ہوئی ہیں خان صاحب سے، ٹھیک ہے، اور وہ صرف 65 لوگ ہیں، موسٹلی ان میں سے وکیل جو 900 دفعہ ملے ہیں، اور میں پچھلے 10 مہینے میں ایک دفعہ 10 منٹ کے لیے ملا ہوں، بہت سے سینئر لیڈرشپ ہے جو کہ ملی نہیں ہے۔ تو یہ تو میں مطلب جو لوگ پولیٹیکل حل کی طرف بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی آگے بڑھیں آگے بڑھیں، تو میں تو ان کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس چھوٹے سے پوائنٹ کو سمجھیں، جتنا آپ خان صاحب سے پولیٹیکل لوگوں کو ان کی میٹنگز کروائیں گے، سیاسی ڈسکشن ہوگی، سیاسی حل کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ صرف ان کو وکیلوں کو ملنے دیں گے تو وکیل تو صرف لیگل مشورے ہی دیں گے نا، ظاہری بات ہے کہ مطلب پولیٹیکل آدمی کا کام، آپ کا جرنلزم سے کام ہے، آپ اس میں بہتر کام کر سکتے ہیں، جو وکیل ہیں وہ اس میں کیسز میں بہتر کام کر سکتے ہیں، جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ پولیٹیکل طور پہ خان صاحب سے ڈسکشن کر کے جو آگے چلنے کا کام ہے اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے ہو نہیں رہا، اسٹینڈ اسٹل ہے اور کہتے ہیں کہ مفاہمت کرنی ہے، تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کس چیز پہ مفاہمت۔ اچھا بریفلی اگر آپ بتا سکیں کہ جو یہ پوائنٹ آف ویو ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف آپ کی جماعت کر رہی ہے کہ ہم FIRs بھی کروائیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی وجود ختم کرنے کی میں نے بات کی تھی، پر یہ سیاسی وجود ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ اس لیے کہ آپ کی جماعت بھی بڑا ایکسٹریم لیتی ہے نا ویو کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، ساتھ نہیں بیٹھنا، تو کیا کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں سیاسی طاقتیں یہاں؟ میں پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پہ آؤں گا۔ دیکھیں یہ ان کی پہلی دفعہ نہیں ہے، انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دی ہیں جو بہت زیادہ ان ریزنیبل اور ارریسپانسیبل اور مطلب سیاسی طور پہ وہ کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان کے اوپر FIR بھی کرائیں گے، لیکن ان کو عوام نے اپنا جواب دے دیا ووٹ کی حد تک، فیصل آباد کے لوگوں نے ان کو جواب دے دیا، اور نون لیگ کو بھی جو یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، عوام کا رسپانس آیا ہے، لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کے خلاف، اور انہی باتوں اور انہی حرکتوں کی وجہ سے دیا ہے۔ دوسری بات جو کو ایگزسٹنس کی بات ہے، دیکھیں کوئی پوائنٹ تو ہونا چاہیے نا کہ جی ہم اس بات پہ ہم آپ مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان پوائنٹ نہیں ہے، یہ ملک ہمارا پوائنٹ نہیں ہے، پاکستان بالکل پوائنٹ ہے، نا، پاکستان بالکل پوائنٹ ہے، لیکن آپ آگے وہ کہتے ہیں نا the devil lies in the details، کہ ڈیٹیل میں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم سے آپ نے بلہ لے لیا، ہم سے آپ نے نومینیشن پیپر چھین لیے، ہمارے لوگ عورتیں جیلوں میں ہیں، ریزرو سیٹیں ہماری لے لیں، ہمارا لیڈر جیل میں ہے، اس کی وائف پہ بیگم پہ 14 سال قید ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں جی ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں اور صرف اس چیز پہ آ کے بات کریں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اگر حکومت سیریس ہے، مجھے اب تک، میں خود نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں چونکہ، مجھے کوئی سیریس ایفرٹ ان کی طرف سے نہیں لگی جو کہ وہ واقعی حل کرنا چاہتے ہیں، صرف بیانوں کی حد تک کہ جی مفاہمت ہے، جمہوریت ہے، آگے بڑھیں، اکانومی خراب ہے، لیکن مطلب کوئی تو پوائنٹ ہوگا جس پہ بات ہوگی نا۔ ٹھیک ہے، عاطف خان صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہاں وقت تو ایک چھوٹا بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ ویلکم بیک جی، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ نیازی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔
شکریہ سر. اچھا سر، ایک طرف تحریک انصاف کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان فائٹنگ ہے، کل تو یہاں تک خبریں آئیں کہ کوئی مبینہ ہاتھا پائی بھی ہو گئی، اور دوسری طرف جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے ان کے اندر سے بھی اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب آئے روز کوئی اس قسم کا بیان دیتے ہیں کہ میاں صاحب کا اپنا حلقہ بھی مشکوک ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ میاں صاحب کو دوبارہ عوام کے پاس جانا چاہیے. تو آخر ہو رہا کیا ہے نون لیگ کے اندر؟ کیا وہاں پہ بھی کوئی ان فائٹنگ ہو رہی ہے سر؟ میرا خیال میں ڈیفینیٹلی جو ان فائٹنگ یا انٹرنل اسٹرائفس تو پارٹی سے موجود ہوتی ہیں, اور یہ کہتے ہیں نا کہ ہر پارٹی کہہ سکتے ہیں کہ میری طرح خدا کا بھی کھانا خراب ہے. تو بات یہ ہے جی کہ تحریک انصاف کا مسئلہ تھوڑا فرق ہے. تحریک انصاف سم ہاؤ کوئی اس طریقے سے آرگنائز پارٹی نہیں ہو سکی تھی. وہ خان صاحب جس طریقے سے ان کو پارٹی بنا رہے تھے نہ وہ اس طریقے پہ بن پائی ہے, اور نہ وہ کوئی جس طریقے سے پیپلز پارٹی یا مسلم نون کی جو تنظیم جو ہے استوار ہے اس طریقے سے ترتیب پا چکی ہے. باقی مسلم نون کا ڈیلیما تو بہت ہی تکلیف دہ ہے. وہاں پہ اتر جو کرائسس ہے وہ تھوڑا فائٹنگ کے لحاظ سے شاید اتنی انٹینس نہ ہو جیسا تحریک انصاف پہ ہے یا تھا یا رہے گا. وہ تحریک انصاف کے اندر وہ تو کیبنٹ کے اندر بھی اس طرح کی لڑائیاں مار کٹائی ہو جاتی تھی. اور خان صاحب کو میں نے دیکھا کہ زندگی میں سب سے زیادہ پریشانی ان کو باہر سے نہیں ہوئی, ہمیشہ پارٹی کی جو انسائڈ جو فائٹس ہیں, جو لڑائیاں جو فزیکل ہو جاتے ہیں لوگ, میں کئی دفعہ میں بھی اس کا نظارہ کر چکا ہوں. تو یہ وہ ان کو اس طریقے کا ہے وہ سامنا. مسلم نون کے اندر لیڈرشپ کی ایشو ہی نہیں ہے. دیکھو ایک عرصے سے مسلم نون کی لیڈرشپ جو ہے خصوصاً 2018 سے جب سے نواز شریف صاحب سائڈ لائن لگے ہیں تو کسی کو یہ نہیں پتا کہ آیا شہباز شریف صاحب کے لیے اپنا جو نظام کو بنائیں, ترتیب دیں, یا نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اپنے آپ کو بنائیں. اب ایک جگہ پہ یہ بھی لگتا ہے کہ شاید دونوں بھائیوں میں اس طرح کے مسائل نہ ہوں, اور ایک جو جیسے مشہور ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ, یا ایک مفاہمت اور ایک مزاحمت, کیونکہ مزاج. اچھا سر, آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کنارہ کش ہو گئے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے؟ میرے خیال میں کنارہ کش تو نہیں ہوئے, لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت ساری چیزوں میں اس الیکشن سے پہلے بھی میرے تو ان کے بارے میں نپی تولی اوپینین تھی کہ جب وہ پارٹی ٹکٹس دے رہے تھے تو یہ سارا مجھے لگا تھا کہ یہ بالکل ایک ایسا ہے کہ جیسے ان کی ایک عدم دلچسپی ہے. اچھا, اب ایک چیز کو میرے خیال میں وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ جب سے اپریل 2022 سے خان صاحب جو ہے انہوں نے سیاست کے اندر ایک پورا پیراڈائم شفٹ آیا, اور سیاست جو ہے خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے اس کے ارد گرد گھومتی رہی کہ اس میں کون جیتتا ہے, کون ہارتا ہے, کون طاقتور بن رہا ہے, کون کمزور بن رہا ہے, قطع نظر سے. لیکن جو اصل جو چیز تھی وہ سارے کی ساری توجہ تھی, وہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہی نتیجہ جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کو اگلا اس کا نظام اس کے بعد ترتیب پائے گا. اب جب اس طرح کی چیزیں تھیں تو جو جتنی باقی سیاسی جماعتیں تھیں وہ ارریلیونٹ ہو گئی تھی, اور خصوصاً نواز شریف صاحب کی جو پالیٹکس ہے جو عمران خان صاحب کے ہی طرز پہ استوار ہے, جو پنجاب کے اندر ہی پاپولر ہے, دونوں پاپولر ووٹس کو لیتی ہیں, جو دھڑے بنڈیوں سے زیادہ ایک عام جنرل پبلک ہے اس کی سپورٹ کے اوپر تھرائیو کر رہی ہیں, اس کے اوپر پنپ رہی ہیں. تو وہ ان کا ڈیلیما تھوڑا فرق ہے کہ وہ جب وہ جو ہے نا جب اس طرح کی لڑائی ہو تو وہ, میں یہ نہیں کہتا وہ غیر مقبول ہو جاتے ہیں یا ان کا ووٹر جو یکسر ختم ہو جاتا ہے, نہیں, وہ بالکل ہی ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر میٹر نہیں کرتا. یہی بات شاید نواز شریف نے بھانپی ہوئی ہے, اور وہ اب میرا خیال ہے کہ اپنے طور پہ کوئی پلاننگ کر رہے ہوں گے, کامیاب ہوتا نہیں ہوتا, کہ کس طریقے سے انہوں نے سیاست میں دوبارہ انٹری کیسے ڈالنی ہے. اچھا سر, یہ جو یہ پلان کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب جو ان کی کابینہ ہے نون لیگ کی کابینہ, اس میں ٹیکنوکریٹس بھی آ گئے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جماعت کے اندر اس میں جو دبی اس وقت آوازیں آتی ہیں, آگے جا کے وہ آوازیں زور پکڑ سکتی ہیں کہ بھائی اس کو سینیٹر بنا رہے ہیں آپ, اس کو وزیر بنا رہے ہیں, ماریں ہم نے کھائیں, جیلوں میں ہم گئے, ہمیں آپ لوگ آفٹر نہیں کر رہے؟ میرا خیال ہے کہ جو پچھلے 16 مہینے کی حکومت ہے اس کے اندر نیٹ پریکٹس ہو چکی ہے. وہاں پہ بھی تقریباً مور اور لیس یہی تھا. اس وقت تو یہ تھا کہ باجوہ اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھا ان کی کیبنٹ کے اندر, کیونکہ وہ زیادہ انٹرسٹڈ تھا کہ یہ ریزائن دے, گھر جائے, نگران حکومت بنائے,
कायम और निगरान हुकूमत मुझे अगले 2 साल के लिए मुल्क का हुक्मरान बनाते। ये बाजवा का सिंपल सा वन लाइन ऑफ प्लान था, और उसके लिए वो इमरान खान साहब को भी उसने ताकतवर बनाया, उसको उसकी सियासत को उसने कोई सच उसके रुकावट नहीं डाली, बल्कि परवेज इलाही साहब ही तोड़ दिया। बेशुमार उसको एड एंड एबेट मिलती रही, अदालत की तरफ से भी और सियासत के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, सीक्रेटली या किसी और सूरत में। ठीक। लेकिन उसमें जो कैबिनेट थी वो मोर और लेस इसी पैटर्न बनी थी जिस पैटर्न में अब तक नहीं पाई है। लेकिन मुस्लिम लीग के अंदर जो है पार्टी का एक हल्का जो था, जब एक्सटेंशन की बात थी तो बहुत से इख्फा था, बिल्कुल नहीं देना चाहते थे, बल्कि शायद खाकान अब्बासी तो असेंबली नहीं आना चाहते थे वोट देने के लिए जेल से, वो जेल में तो जमाने में। फिर उसके बाद जब वोट और नो कॉन्फिडेंस आई तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा धड़ा था। वो कहते थे कि जी हमारी सियासत पिट जाएगी, हम मशहूर हो जाएंगे, इमरान खान साहब NTSL बयानिया जो हमारा एक जो तुरा इम्तियाज है उससे हम हाथ धो बैठेंगे। और यही वही लड़ाई है जो अब चली गई। आप ये देखें, आप ऐसे बंदों को चुन चुन कर निकाला गया है जो कि कंफर्टेबल नहीं थे। हो सकता है जेन्युइनली मेरिट पे हारे हो, लेकिन इत्तफाक है कि जो एस्टेब्लिशमेंट को चाहने वाला है, या उनकी गुड बुक्स में चाहे ऑन चौधरी साहब हैं, चाहे अलीम साहब हैं, चाहे मुस्लिम लीग के हैं, वो सारे जीत जाए। और जो राना सनाउल्लाह साहब हो या जावेद लतीफ साहब हो या इस तरह के लोग हो, और वो खुली लाइन लगा दिए जाए, तो इससे एक ज़ाहिर तक़वियत तो मिलती है उस ख्याल की कि जी वो लोग जो है जिन्होंने मुफाहमत की और जो पार्टी का सौदा किया, जो पार्टी की जो मकबूलियत है उसको नुकसान पहुंचाया या सियासत को नुकसान पहुंचाया, वो आज इक़्तिदार में है और हम लोग इलेक्शन ही नहीं जीत सके। अच्छा सर, जो बानी चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, अब कहा जा रहा था कि जी हुकूमत के बाद हो सकता है कि वो बाहर आ जाएं, मामलात कोई बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएं। आपको इस वक्त करंट सिनारियो में क्या नज़र आ रहा है? क्या हुकूमत कोई ऐसा इकदाम उठाएगी कि उनको बाहर लाया जाए, कोई मुकदमात में किसी सिलसिले में उनको कोई रिलीफ मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए जी, नाहक मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे सवाब करे हमको बस बदनाम किया। मैं हैरान हूं कि कैसे पत्नी आप जैसे जयद दानिश्वर जो है वो भी अब सवाल फिर भी आगे बनता है, हुकूमत इन मामलों में बिल्कुल नहीं काउंट होगी। ना इमरान खान साहब के दौर में काउंट हुई है, उसके बाद जब शहबाज साहब गई है तो एस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख दुगना हो गया है। निगरानों के वक्त में तो वो जो है कुल्ली वही इंचार्ज थे, अब उनका जो दोगुना से 4 गुना हो गया उनका अमल दखल। और ये सारे मामला एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान की लड़ाई में इसके जो है विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स, और इस लड़ाई के अंदर मैं आपको अभी लिख के देता हूं कि कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे ये लड़ाई चली गई है उस लेवल पे या इस कैफियत में ये 2 साल से मैं चीख रहा हूं, उस वक्त तो ये सदाबा सरा थी। अब यह है कि फिर हर कोई जो है राना सनाउल्लाह साहब यही बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बात है बिल्कुल अमलन है, यही है। मॉडल हमारे सामने 2 ही है, एक मॉडल है हमारे पास 1971 का और एक मॉडल है 1979 का। इस लड़ाई के अंदर 2 मॉडल है हमारे पास। अच्छा नियाजी साहब, इन सारे मामलात को बेहतर करने के लिए क्या तहरीक इंसाफ कुछ कर रही है? देखें कुछ स्टेप्स तो वो भी उठा सकते हैं, आपको नजर आ रहा है कि क्या वो कोई ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं जिनकी वजह से बेहतरी हो? देखिए जी, पहली बात तो उसमें 2 हिस्से कर ले। पहली बात तो तहरीक इंसाफ के अपने तौर पे तो जो तहरीक इंसाफ नामी तंजीम जो है वो अमलन खत्म हो गई है। जिस दिन उन्होंने गौहर साहब को पार्टी का चेयरमैन बनाया था, तो ये वो लोग हैं जो साल पहले आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, चाहे शेर अफजल साहब हो, चाहे लतीफ खोसा साहब हो, चाहे तजाद साहब हो, चाहे अली जफर साहब हो, इनमें से कोई नाम नहीं है जो आपको 1.5 साल 2 साल पौने 2 साल से ज्यादा इनकी एज नहीं है। शेल इनका जो टोटल इनकी शेल्फ है जो है जो पार्टी के अंदर मौजूदगी शेल्फ में। अब मुझे बताएं कि इस सूरत में, अच्छा हाँ, अब इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन क्या होगी? उन्होंने जो ये काम किया है उन्होंने सिर्फ ऐसा किया है कि मुफाहमत के लिए किया है कि एस्टेब्लिशमेंट को कुछ थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, गौर को पार्टी दे के और सैयद अली जफर साहब को इम्पोर्टेंस दे के, या शेर अफजल मरवत को जो है ज्यादा इम्पोर्टेंस दे के, और उन्होंने फिर फौज के हक में नारे भी लगवाए, जितने कन्वेंशन शुरू किए ही फौज के नाम पे, उसी के नाम पे जी हम फौज के साथ हैं, फौज हमारी है, हम फौज के हैं, ये सारे नारे लगाते रहे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इमरान खान थोड़ा दे के भी, मैं उनकी तबीयत और मिजाज को जानता हूं, कि वो ज्यादा एक्सपेक्ट करते रिटर्न। ये उनकी कैफियत है, ये नहीं है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा ये कम से कम तरीके से आपको इलेक्शन लड़ने देंगे, भले का निशान दे देंगे।
اچھا اسے یہ تو ہو گیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا گیا وایا بھٹنڈا، لیکن بلے کا نشان اور جو ہے وہ نہیں دیا گیا جس وقت تحریک انصاف ایک وقت میں 5 شاید فروری کو بڑی ہیس میں تحریک انصاف نے دوبارہ الیکشن کرا کے قیادت تبدیل کرنے کی سوچی. پھر انہوں نے سوچا کہ اب بہت خراب ہو جائے گی کہ وہ جو ہے اس خرابی مزید خرابی بڑھ جائے گی. چنانچہ اب وہ نظام ہے اس سے یہ تو ہوا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملا، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ الیکشن مل گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں میں قاضی فائزہ صاحب کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں. میں حقیقت کہتا ہوں یہ قاضی فائزہ نہ ہوتے یہ مجھے الیکشن لے کے دکھا دیتے. یہ سارے کے سارے تحریک انصاف چھوڑو ساری پارٹیاں مل جائیں. حالانکہ ساری پارٹیاں الیکشن کے بارے میں یکسو تھی. مسلم لیگ کو بھی کریڈٹ دیا دیتا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی، کہ وہ بھی الیکشن کے بارے میں ان کی بڑے تھے کہ ہر صبح الیکشن ملے چاہے ہم ہار جائیں. لیکن یہ الیکشن اصل آپ کو قاضی فائزہ نے دیا. لیکن تحریک انصاف جو اب آئی ہے، اب یہ تحریک انصاف جو ہے یہ انہوں نے جو دیا کے پی کا چیف منسٹر دیا ہے، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو انہوں نے گور یو کو بنا دیا لیڈر آف اپوزیشن، یہ بالکل تعاون ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل. یہ میری ابھی لکھ لیں اور اس کے بعد دیکھ لیں. یہ سارے لوگ آپ نہ جائیں، آپ ابھی اس ملک کو ہم برت چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور پڑھ بھی چکے ہیں. آپ پڑھ چکے ہیں، آپ نے برتا نہیں ہے. ہم اس کو سارا پڑھ بھی چکے ہیں، اس کو برت بھی چکے ہیں. یہ بڑا سٹینج ہے. اس میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ خدا گواہ ہے کہ یہ میں جب ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ پھر بہتر حالات ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ والا بندہ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ساتھ. یہ عمران خان کا ڈیلیما نہیں ہے. آخر میں ایک اور چیز جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون آپ کے ساتھ ہے کون آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ نے بات کی. کیا بلاول صاحب اس حکومت کے ساتھ ہیں اور ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا آپ نے بھی ذکر کیا، لیکن وہ تو بالکل ہمیں پردہ اسکرین سے غائب نظر آتے ہیں جہاں پہ رسپانسبلٹی لینے کا معاملہ ہے. نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھو لاسٹ ٹائم جب 16 مہینے کی حکومت بنی تھی، حقیقت ہے کہ میں نے تو بالکل منوان یہی کہا تھا کہ اس حکومت کا جو واحد جو جس کو کہنا چاہیے کہ کیجولیٹی ہے وہ مسلم نون ہوگی. نہ پیپلز پارٹی کو فرق پڑے گا، نہ مولانا فضل الرحمان کو پڑے گا. 4 سیٹوں سے مولانا فضل الرحمان 11 تک تو آ گئے، 2 ایکسپیکٹ کر رہے تھے 18-20. ایک علیحدہ بات ہے. پیپلز پارٹی اپنی 40 سیٹوں سے 55 تک پہنچ گئی. مسلم نون جو ہے وہ بالکل اس 16 مہینوں کی حکومت اور سارے وارداتوں میں انہوں نے بہت بری طرح سفر کیا اور کرنا چاہیے تھا. یہ منطقی انجام تھا. اگلی دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول جو سوال ہے آپ کا، جو بلاول ہے اس کے لیے زرداری صاحب نے 2024 سے الیکشن سوچا ہی نہیں تھا. اس میں زرداری صاحب نے بس یہ پوچھنا سوال نہیں تھی. بلاول صاحب سے الیکشن کیمپین پنجاب میں، بلوچستان میں، کے پی میں چلوانی تھی. سندھ سے انہوں نے نکال کے پچھلے مہینہ 1.5 مہینے الیکشن کے دنوں میں انہیں پورے ملک میں لاہور سے الیکشن لڑوا کے انہوں نے ایک وہ جو کہنا چاہیے کہ وہ جو لائن آف اسکرمج وہ جہاں پہ سٹارٹنگ لائن نہیں ہوتی اس پہ لے آئے بلاول کو. ٹھیک ہے. آگے پھر 2028 اور 2034 جو ایج ہے بلاول سائڈ. اب جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ ایک حقیقت یہ ہے کہ آج کے دن آپ کچھ کر لیں، لیکن عملاً جو ہے 3 پارٹی ہے اس وقت. مسلم حکومت ہے، تحریک انصاف ہے اور تیسری اسٹیبلشمنٹ ہے. تینوں زرداری کے رحم و کرم پہ ہیں. ٹائم بتائے گا کہ زرداری نے ان تینوں میں اور خصوصاً دونوں سیاسی جماعتوں کو مستقبل جو ہے انہوں نے طے کرنا ہے. ان کے ہاتھ میں ہے اور بڑی اچھی جگہ ان کی، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ لینے کی. ٹھیک. حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ہمیں یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. ماہر معاشی امور ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے، IMF سے کہا جا رہا ہے کہ معاملات بھی طے ہو گئے. کیا شارٹ ٹرم میں عام پبلک کے لیے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مہنگائی کے جن پہ ہم قابو پا سکیں گے ان شارٹ ٹرم؟ میرے خیال سے مہنگائی پر قابو نہیں پا سکیں گے اور نہ قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں، چونکہ بدستور ایک اشرافیہ کی معیشت ہے. وہی ہو رہا ہے کہ ٹیکس چوری بھی ہونے دی جا رہی ہے، ٹیکسوں سے وصول بھی نہیں کیے جا رہے. بجلی گیس پیٹرول کے نرخ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، عوام پر انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، شاہانہ اخراجات میں کٹوتی نہیں ہو رہی. تو سیاسی بیانات سے قطع نظر جو میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ تینوں بڑی پارٹیوں کا ایک ہی سٹینڈ ہے، اپنا اقتدار.
ان کو 9 سال کے اس کو میں کے پی میں ان کو موقع مل گیا. عمران خان کو اس نے وہی کیا جو پیپلز پارٹی نے کیا, ذرہ برابر فرق نہیں سندھ میں, اور جو پنجاب میں اور سینٹر میں مسلم لیگ نون نے کیا. وہ اپنے اقتدار کا کھیل کر رہے ہیں. عوام کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے کسی کو قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس وقت جو شور ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کسی طرح سے IMF سے ایک 3 سال کی مدت کا ایک لمبا قرضہ مل جائے, اور میں یہ 24واں قرضہ ہوگا پاکستان کا, اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 2 سال کا ہو 3 سال کا ہو, لیکن اس کے بعد پھر 25ویں پروگرام میں جائیں گے, اور وہ صورتحال اتنی سنگین ہوگی کہ اس وقت تک جو ہے پاکستان کی معیشت کھوکھلی ہو چکی ہوگی. آج امریکہ کی ایک مجبوری ہے, اور وہ مجبوری یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ایک حد سے زیادہ جھٹکا نہیں دینا چاہتا, کیونکہ اس کو مڈل ایسٹ میں, افغانستان میں ہماری ضرورت ہے. اس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ چین کے ساتھ بھی کام کریں. چین اگر مدد نہ کرے تو امریکہ اور IMF مل کے بھی پاکستان کو نہیں بچا سکتے. اچھا سر, اس میں چیلنج کیا ہے موجودہ حکومت کے لیے؟ اسحاق ڈار صاحب بڑا چیلنج ہے اورنگزیب صاحب کے لیے, یا IMF اور معاشی حالات چیلنج ہیں؟ یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ لگ رہا ہے اس طرح ہے کہ حکومت کے اندر بھی کوئی انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کسی کمیٹی کا کسی کو چیئرمین بنایا جاتا ہے, پھر دوبارہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ ان فائٹنگ, کیا یہ کوئی ہیلپ فل چیز ہے اگر اسی طرح یہ جاری رہی تو؟ اگر یہ سارے گلے مل بھی لے آئیں تب بھی کوئی 19-20 کا فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ یہ تمام جو نام آپ لے رہے ہیں اور دوسرے لوگ اس بات پر متفق ہیں عملی طور پر, اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ثابت کروں کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگائیں گے. متفق ہیں سب لوگ. معیشت کو دستاویزی نہیں بنانا, متفق ہیں. کالے دھن کو سفید ہونے دینے رہنا ہے, متفق ہیں. اخراجات بڑھانے ہیں, متفق ہیں. تو ہمارے لیے, قوم کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, کون سی پارٹی آتی ہے کون سی نہیں جاتی, بیل ملتا ہے نہیں ملتا, سب کی ایک ہی پالیسی ہے. تو میں تو آج بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو انہوں نے طے کر لیا ہے وہی کر لیا ہے جو پچھلے کوئی 30 برسوں میں ہو رہا تھا. کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو مشرف کے زمانے میں باتیں ہوتی تھی, میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ وہی جملے یہ آج دہرا رہے ہیں. ڈیجیٹلائزیشن, ٹیکس چوری روکنا, یہ اس وقت بات کرتے تھے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. کوئی فرق نہیں ہے, کسی میں فرق نہیں ہے. اس لیے آپ اس کو بودر نہ کریں. اگر کرنا ہے تو SIFC کو یہ بتانا ہے کہ یہ سیاستدان آپ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں, اور یہ جب ناکامی ہو جائے گی تو پھر کہیں گے جی ہم نے تو نہیں کیا, یہ تو SIFC کر رہی تھی. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ SIFC کی بنیادی ذمہ داری تھی, 2 طے ہوئی تھی کہ وہ ایک تو بیرونی سرمایہ کاری لائیں گے, دوسرے جو ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, بڑی کامیابی کے دعوے ہو رہے ہیں, حکومت بھی کر رہی ہے, لیکن میرے پاس جو اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہیں, جب سے SIFC بنی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گر گیا ہے. یہ ریکارڈ پر ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ پہلے کہتے تھے جب اسمگلنگ ڈالر کی رکے گی تو ہنڈی حوالے کا کاروبار ختم ہوگا تو ریمیٹنس بڑھ جائے گی. اب جو 8 مہینے کے اعداد و شمار ہے وہ بھی گر گئی. تو یہ اس کے بعد اور کوئی ثبوت چاہیے ہے کہ SIFC تمام, یعنی آرمی کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں, آرمی کی چیف کی حد تک ان کی سنسیئر کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے سیاستدانوں نے. ایک تو ان کو بہت ساری باتوں کو پتہ نہیں ہے, وہ مس گائڈ کرتے ہیں اور غلط رپورٹیں دیتے ہیں. اب میں تو اعداد شمار سے ثابت کر سکتا ہوں ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں, اچھی پالیسیاں نہیں بنا رہے ہیں, اور اس میں تینوں پارٹیوں میں جو ہے گٹھ جوڑ اندر سے عملاً. ٹھیک. اچھا سر, اس میں جو نجکاری کے اوپر آج کل کافی زور ڈالا جا رہا ہے, PIA کا نام بار بار آ رہا ہے کہ وہ اس کی نجکاری ہو گئی تو جو گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ان میں کمی آئے گی. تو کیا نجکاری از ون وے آؤٹ اس پرابلم سے؟ دیکھیے, میں نے تو اس پر ریسرچ کی ہے, میرے پیپرز ہیں. میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں نمبر 1 کہ PIA کو منافع میں لایا جا سکتا ہے. 25 کروڑ آدمیوں کا گارنٹیڈ بزنس ہے, ڈومیسٹک ٹریول, اوورسیز ٹریول, عمرہ, حج. سمندر پر پاکستانی اپنے ملک میں آتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, بہت بڑا بزنس ہے. ان کے پاس جو جہاز ہیں وہ گراؤنڈڈ ہیں, ان کے پاس پیٹرول خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اگر آپ کو کوئی سرمایہ کاری لانی ہے تو وہ PIA میں لائیں, اور اس قومی ایئر لائن کو آپ قابل فخر ادارہ بنائیں. پر اس میں سر یہ ایشو نہیں ہے کہ پھر سیاسی بھرتیاں وہاں پہ ہو جاتی ہیں, لوگوں کو یہ بھرتی کر لیتے ہیں اور وہی عوام کا پیسہ جو ہے اس طرح خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا ایشو ہے نا نجکاری پہ, اس لیے لوگ زور دیتے ہیں. پھر نہیں, تو اگر آپ اس لیے نجکاری کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اسٹیٹ بینک کو بھی کر دیں, کسی موقع دیکھ کے FBR کو بھی کر دیں, شاید فیڈرل کیبنٹ کو بھی کر دیں. دیکھیے یہ نہیں, اس طرح میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں ابھی. دیکھیے, اگر نجکاری میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں, اگر کوئی گورنمنٹ کا منسٹر یا کوئی آ کے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ سب سے بڑی کامیابی پیش کرتے ہیں کہ بینکوں کی نجکاری سے
हमें टैक्सों में वसूली बढ़ी, बैंकों का काम बढ़ गया और हमें टैक्स ज्यादा मिले। मैं साबित कर सकता हूँ 3 मिनट के अंदर कि बैंकों की निजकारी पाकिस्तान के लिए तबाह बर्बादी हुई है, और उससे जितना मईशत को नुकसान हुआ है उतना पीआईए सर ऑन द फेस पे तो देखें ना, ये जो 2 सेक्टर हैं टेलीकॉम के और बैंकिंग सेक्टर्स, जब से ये प्राइवेटाइज हुए हैं कस्टमर सर्विस बेहतर हुई है। मैं आम बंदे के प्रोस्पेक्टिव से आपको बता रहा हूं कि कस्टमर सर्विस बेहतर हुई है, उनके पास चॉइस ज्यादा है, तो ये खराबी कहां पे हुई? देखिए, जब मैं फिगर दे रहा हूं, अगर आप इजाजत देंगे जी तो मैं आप ही की राय बदल जाएगी, मगर आपको सुनना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। नहीं बिल्कुल सुनेंगे सर, सुनाएं। ये तिजारती बैंक है, मैंने टॉप पोजीशंस में दुनिया भर में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में काम किया है। तिजारती बैंकों का काम होता है कि वो तिजारत सनद दरा के लिए कर्जे दें। इन्होंने ये गठजोड़ किया, स्टेट बैंक शामिल था, IMF शामिल था, बैंक शामिल थे। इन्होंने गठजोड़ ये किया कि तिजारती बैंक कर्जे कम देंगे। मेरे पास स्टेट बैंक के जो आदाद शुमार हैं 2018 से, ये आवाम के लिए बता रहा हूँ, 2018 से 2023 तक तमाम बैंकों के, नाम नहीं ले रहा, मजबूरी बैंकों के जो कर्जे हैं, जो उनका असल काम है, उसमें इजाफा हुआ 4000 अरब रुपया। और जो सरमायाकारी इन्होंने की हुकूमत में कि ताकि उनका बजट खुसारा पूरा हो, उसमें हुआ 17,000 अरब रुपया। अब वो 17,000, इनके पास पैसे थे नहीं, तो स्टेट बैंक ने तकरीबन 7,000 अरब रुपया बैंकों को दिया एक शरह सूद पर, और उन्होंने उसी दिन ज्यादा शरह सूद पे वापस कर दिया। अरे भाई, 2300 अरब आप हर महीने उसको दे रहे हैं, आप 7,000 अरब रुपया उनसे ले रहे हैं। ये रिपोर्टों में स्टेट बैंक की, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। 7,000 अरब बैंकों ने लिया और स्टेट बैंक से, और महंगी शरह सूद पे स्टेट बैंक को वापस कर दिया। इसका नाम रखा रिपो और नॉन रिपो। इसमें 250 अरब बढ़ गए। तो इससे तो अब क्या होगा मैं आपको बताऊं, जब ये आज एक बड़ी बैंक की मैं बैलेंस शीट देख रहा था, इस साल उनके कर्जे कम हुए हैं और उनके सरमायाकारी 3,000 बढ़ गई, तो मईशत तो तबाह हो गई। अवाम के नुक्ते नज़र से आप क्या बात करेंगे? जब आप कर्जे नहीं दे रहे, कर्जों में कमी हुई है एक साल में, तो मईशत ग्रो नहीं करेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। ये साजिशी हैं जो अपने मकसद से करते हैं। एक मिसाल और दे दूं। अच्छा सर, इसमें वक्त की कमी है, ब्रीफली अगर आप चंद सेकंड में मुझे बता सकें, कोई तो वे आउट होगा ना, कोई तो खुशखबरी इस मुल्क के में आ सकती है ना, कुछ वो बताएं कि वो किस तरह बेहतरी हो सकती है। मैं आपको 1 मिनट में एक तजवीज़ देता हूँ, और अगर उस पर अमल कर लें तो पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार तरक्की कोई रोक नहीं सकता, और अगर इस पर अमल नहीं करते तो खुदकशी करने के लिए तैयार हो जाएं। कोई आदमी दूसरा रास्ता बताता है तो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि मुल्क हमारा है, मुल्क आपका है। मैं ये चाहता हूँ, इस SIFC है, जहाँ अफवाज की नुमाइंदगी है, जिनको हम रेस्पेक्ट करते हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमाम पार्टियों के नुमाइंदों का इजलास बुला लें। तीनों बड़ी पार्टियाँ नहीं, 4 कर ले, 5 कर लें। उन्होंने तीनों बड़ी पार्टियों को कहें कि भाई जो आपका मंशूर है टैक्सों का और तवानाई का, आपने खुद वायदा किया जिस पे आप इलेक्शन जीत के आए हैं, जिस पे आप कल नहीं करते, उसमें टैक्स और तवानाई और तालीम और सेहत, इस पर आप हमें दस्तखत करें कि जो आपने मंशूर में कहा है उस पर अमल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आइन के जो शिके हैं जिनको आप जानबूझ के आइन को वायलेट कर रहे हैं तालीम के मामले में, ठीक है, आप उनसे मुआहदा कर लें और कानून साजी कर दें। कानून साजी कि भाई ये करना है, अगर ये नहीं कर लें तो हमारी तेज रफ्तार तरक्की को रोक नहीं सकता। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 25 अलिफ जो है वो ये कहता है कि हर बच्चे को आपने तालीम देनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो सियासी जमातें हैं, जो उनके मंशूर में लिखा है, कोई उनसे ऐसा मुतालबा नहीं किया जा रहा कि कोई बाहर की चीज़ आप माने, वो चीज़ जो आपने अपने मंशूर में लिखी है कम से कम उसके ऊपर अमल दरामद कर लें तो पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर शाहिद हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू।